अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्रेसिव फीड के साथ मैं हूं सदफ मंसूर और आज का टॉपिक है हमारा जो G11 का हादसा होता है। एक और अफसोसनाक हादसा हुआ इस्लामाबाद के सेक्टर और मेन शाहराह G11 की ये शाहराह थी। प्रोटोकॉल शाही की एक और दास्तान है। रोज़ आए दिन हम लोग इस तरह की खबरें सुनते रहते हैं और सिवाय अफसोस के और दो चार अल्फाज बोलने के, सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा दिखाने के, हम इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। कमज़ोर कौम है ना। मोमिन की 3 निशानियां हैं, हम तो सबसे कमज़ोर उसकी निशानियों में से एक हैं। कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय बुरा भला कहने के। बुरा भला भी क्या कहेंगे, आज कहेंगे कल भूल जाएंगे। एक ऐसा हादसा होता है जिसमें प्रोटोकॉल कल्चर की एक ऐसी भयानक तस्वीर सामने आती है जिसमें आपको ताकत, दौलत, हैसियत का नशा सर चढ़ कर बोलता हुआ उन फुटेजेस के अंदर दिखाई देगा, जिसमें एक रईसज़ादा आता है और रईसज़ादा 4 मासूम लोगों की जान ले लेता है। और अगर आपने फुटेजेस गौर से देखी हो तो अजलान जो कशमाला तारिक का बेटा है, वो किस कदर रऊनत और तकब्बुर के साथ अपने आसपास खड़े लोगों को इतने आराम से यानी वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि दूर हो जाओ, करीब मत आओ। यानी ना कि उस टाइम आपको निदामत होनी चाहिए थी। अगर आप गाड़ी से बहालत मजबूरी अगर आप गाड़ी से बाहर निकल आए हैं, क्या आपने किसी ये जो आपके सामने गरीब रेंगते हुए लोग हैं ज़मीन पर, जो छोटी छोटी गाड़ियों पे सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए इनके पास छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, ये गरीब लोगों में ही आएंगे ना सफ़ेद पोश लोग। क्या आपने इतनी हिम्मत की कि इनमें से किसी को अपनी बड़ी आलीशान गाड़ी के अंदर, अगर वो गंदी ना होती तो फॉर्च्यूनर थी ना आपके पास, अगर वो गंदी ना होती और आपको बहुत ज़्यादा एहसास था अपनी बड़ी गाड़ी का और अपने प्रोटोकॉल का, ज़रा सा ख्याल कर लेते, उन कीड़े मकोड़ों को अपनी गाड़ी में डालते, किसी करीबी अस्पताल ले जाते। मेन शाहराह थी, G11 के पास इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, आप कहीं भी लेके जा सकते थे। लेकिन नहीं, उस टाइम भी आपने अपना तकब्बुर ही दिखाना था। किस्सा कुछ यूँ होता है, इस्लामाबाद का सेक्टर है G11, जहाँ का ये मेन चौक है G11 का और काफ़ी बिजी ये शाहराह है। इस्लामाबाद के जो रहने वाले हैं उनको इस सिग्नल का बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। रात के एक पहर में तकरीबन 4 से 5 गाड़ियाँ थी, ज़्यादातर इसमें फॉर्च्यूनर्स थी। और इसमें जो एक गाड़ी थी वो गवर्नमेंट की नंबर प्लेट आप उसके ऊपर देख रहे हैं। ये गाड़ी और ये काफ़िला जो है ये बताया जा रहा है, अब ये मुबैना तौर पर नहीं, ये बात रिकॉर्ड पर आ चुकी है कि वफाकी मोतसिब बराए इंसदादे ख़वातीन कशमाला तारिक हैं, जो इस गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं। अनफॉर्चुनेटली वो तकरीबन हर गवर्नमेंट का ही हिस्सा होती हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी कुंडली उनके पास है कि वो हर गवर्नमेंट का हिस्सा होती हैं, ऐसा उन्होंने कौन सा अपने लोगों के लिए काम किया। बट एनीवेज ये अलग सी स्टोरी है, आगे जाके फिर मज़ीद अगर कोई बात हुई तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। उनका ये काफ़िला था और 4 से 5 गाड़ियाँ थीं। गाड़ियों में एक गाड़ी मैंने आपको बताई कि गवर्नमेंट की थी, ज़ाहिर बात है वो उन्हीं की बनती है ना, वो उनके पास वफाकी मोतसिब का ओहदा है। एक गाड़ी बाकी गाड़ियाँ जो थी जो बेस्ट वेस्टर्न के मालिक शेख वकास, जो कशमाला तारिक के अभी नए नए ताज़ा ताज़ा हस्बैंड बने हैं, जिनके अक़दसानी में कशमाला तारिक आई हैं, उनकी कंपनी के नाम पर बाकी गाड़ियां थीं और सिग्नल के ऊपर ये गाड़ियां जाके रुकी हैं। अच्छा, इस वाक़े पर आने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इन द सेंस कशमाला तारिक के हवाले से बता दूं। ओहदा मैंने आपको बता दिया है, मैंने ये भी बता दिया तकरीबन हर पिछले 2-3 अदवार से इनको लगातार ओहदे मिल भी रहे हैं। अभी हाल ही में जो ये एक अरबपति बिजनेसमैन हैं, बेस्ट वेस्टर्न है ये, और बाकायदा इनकी चेन्स हैं बेस्ट वेस्टर्न की, उनके मालिक हैं शेख वकास, उनके निकाह में ये आई हैं और मीडिया ने बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया था इनकी शादी को। इनकी डांस की वीडियोस भी वायरल हुई थी, इसमें इनका बेटा भी डांस कर रहा था। बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, मीडिया का भी थोड़ा सा कसूर है, गलत लोगों को ग्लैमराइज कर देता है, लाइमलाइट में ले आता है, और उसके बाद देखिए ये लोग किस तरह के, इनकी असलियत ये किस तरह की। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जब मैं आपको बताना शुरू करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कुछ ऐसा फुटेजेस भी आपके सामने लेके आऊँ। देख के और सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि कैसे कैसे लोग हम पर हुक्मरानी करते हैं और हम कैसे कैसे, हम लोग बुरे हैं ना जो हम ऐसे लोगों को वोट डालने पहुँच जाते हैं। इसके अलावा आपने ख्वाजा आसिफ के साथ कशमाला तारिक की मैं रिलेशन का वर्ड तो नहीं यूज़ करूँगी, बड़ा ही ऑकवर्ड सा हो जाता है, लेकिन
کیا کریں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. پھر آپ نے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا وہ تقریباً کچھ سال پہلے کا آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی دیکھا ہوگا، جس میں انہوں نے ان پر اس وقت ایک الزام عائد کیا تھا کہ اس وقت کا وہ الزام تھا، اور آج وہ دیکھیں وہ چیز سامنے آ چکی ہے. جب نیب نے حراست میں لیا ہے خواجہ آصف کو، اس وقت بھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے یہ کہا تھا، بلکہ ایک طرح سے دھماکہ خیز خبر یہ دی تھی کہ کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں خواجہ آصف نے کئی کروڑ روپے جمع کروائے ہیں. اس کے بعد یہ بات آئی گئی ہو گئی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں خبروں میں رہتی تو نہیں ہیں، اور کس کس کے کہاں کہاں تک ٹائز ہوتے ہیں اور خبروں کو کس طرح منہدم کرایا جاتا ہے. بٹ اینی ویز یہ دور ایسا ہے جس میں بہت ساری خبریں، خاص طور پر اگر آپ نیب کے شکنجے میں ہیں تو بہت ساری خبریں منظر عام پر آ گئی ہیں. اور جب سے خواجہ آصف کے ساتھ کشمالہ طارق کی خبر آن ایئر ہوئی ہے، اس کے بعد تو آپ سمجھے کہ جیسے کشمالہ طارق کے اوپر وہ کہتے ہیں نا ان کا بیڈ ٹائم چل رہا ہے. پہلے ان کی شادی کے اوپر کچھ پازیٹیو اور زیادہ تر نیگیٹو ریمارکس آئے. پھر اس کے بعد خواجہ آصف کے ساتھ بات ہوئی کہ جی خواجہ آصف نے کس زمرے میں ان کو 12 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے. اب افسر شاہی کا آپ نے یہ دیکھ لیا یہ حالیہ انسیڈنٹ جو G11 کا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں بھی کشمالہ طارق کا ہی نام آ رہا ہے. اچھا، اب ہم ایف آئی آر کے اوپر آ جاتے ہیں. اس وقت ایف آئی آر کا متن میرے سامنے ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جی 4 افراد کی ہلاکت کا مقدمہ کشمالہ طارق کے بیٹے اذلان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے، اور یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے تھانہ رملہ اسلام آباد میں. اور جو مدعی بنے ہیں وہ بہت سارے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے. ان میں سے جو ایک مدعی ہیں، جو ایک شہری زخمی ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ اس وقت پمس میں زیر علاج ہیں. شیخ مجیب الرحمان غالباً ان کا نام ہے. اگر میں تھوڑی سی غلط ہوئی تو میں اس کو آگے جا کے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں یا اس ایپیسوڈ کے اینڈ پہ میں اس کو ریکٹیفائی کر دوں گی کاؤنٹر چیک کر کے. اور اس میں جو باقی مدعی بنے ہیں وہ ہلاک شدگان کے ان میں سے کسی ایک کا بھائی ہے، اور باقی لوگوں کی فیملیز ہیں جن کی مدعیت میں یہ سارا مقدمہ درج کیا گیا ہے. ایف آئی آر کے اندر کیا چیز مینشنڈ ہے اور اس میں کون سی دفعات لگائی گئی ہیں، کون سی نان بیلیبل دفعات ہیں، ان کے بارے میں بھی میں آپ کو ابھی ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. ایف آئی آر کے مطابق حادثے میں 4 دوست جاں بحق ہونے کا ذکر ہے، اور جو افراد جاں بحق ہوئے وہ مانسہرہ سے اے این ایف کا ٹیسٹ دینے آئے تھے. یہ غریب سے بچے ہی تھے، ایک طرح سے سیکنڈ ایئر کیا ہوا ہوگا ان لوگوں نے، میکسیمم میٹرک کے ہوں گے یہ بچے. اور کانسٹیبل کا یہ ٹیسٹ تھا بیسیکلی جو یہ دینے کے لیے اسلام آباد آئے تھے. اور واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک بڑی گاڑی ہے جس نے مہران کو پیچھے سے ہٹ کیا تھا. آپ نے اس میں عموماً جو آپ ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے اس میں ایک موٹر سائیکل سوار بھی جاں بحق ہوا ہے. اس میں ہوا یہ کہ جب پیچھے سے بڑی جیپ نے گاڑی کو ہٹ کیا تو گاڑی کو ہٹ کرنے کے بعد پہلے وہ مہران کو ہٹ ہوئی، اور وہ اتنی زوردار ہٹ تھی کہ اس نے جو چوک پہ بائکس کھڑی ہوئی تھی ان کو بھی ہٹ کیا، اور ان میں سے جو ایک بائک تھی جو بندہ ہلاک ہوا ہے وہ مہران کی ہٹ سے پھر ہلاک ہوا ہے. تو اس طرح کل ملا کے 4 افراد کے ہلاک ہونے کی اب تک کی اطلاعات ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر کہ 2 افراد زخمی ہیں، لیکن ایک جو مین زخمی ہیں جن کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے ان کا نام منظر عام پر آ رہا ہے. تو آبویسلی وہاں پر 1-2 لوگ زیادہ زخمی بھی ہوئے ہوں گے، ضروری نہیں. ایک بائک تو کھڑی نہیں ہوتی، عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ چوک کے اوپر زیادہ بائکس کھڑی ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے 1-2 افراد زیادہ زخمی ہوئے ہوں. لیکن جو مین وہ کہتے ہیں نا جو ایک زندہ بچے تھے جنہوں نے تھوڑی سی ہمت کی، ورنہ کون ہمت کرتا ہے آج کے دور میں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا کہنا چاہیے، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، سب فیملی والے ہوتے ہیں، کون ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کرتا ہے؟ اللہ ان کو زندگی بھی دے اور اللہ ان کو صحت دے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ یہ اس مقدمے کو آخر تک لے کر جائیں. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ ساری فیملیز میں سے کسی کو بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ امیر لوگ ہیں، اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ لاکھ دے دینا اور کسی کا منہ بند کرا دینا کوئی بہت ہی عام سی بات ہوتی ہے. دیکھتے ہیں کہ سارا کیس یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے، میرا اپنا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے فیملیز کو. لیکن کیا کریں، پیسے کی دنیا ہے اور پیسہ مل جائے غریب لوگوں کو تو وہ کہتے ہیں اب جانے والا تو واپس نہیں آ سکتا.
یہ والی چیز، یہ پاسبلٹی ہے، اور میرے خیال سے 80-90% یہ والی چیز اس طرف جائے گی، قصاص کی طرف. اگر آپ قصاص کہنا چاہیں تو یہ قصاص کی طرف بھی جا سکتی ہے، لیکن ان فیملیز کو سٹینڈ لینا چاہیے. اچھا، ایف آئی آر میں جو سفید رنگ کی گاڑی کو جس جیپ نے ٹکر ماری تھی اس کا نمبر WX077 بتایا جا رہا ہے، اور ایف آئی آر کے مطابق جیپ کی ٹکر سے 4 نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے. اچھا، جو وہاں کے عینی شاہدین ہیں اور کچھ رپورٹرز سے جن سے میری بھی بات چیت ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ موقع پر ایٹ دا اسپاٹ ان کی اس طرح ڈیتھ ہوئی نہیں تھی، لیکن جب ظاہری بات ایف آئی آر درج کی جاتی ہے تو اس میں باقاعدہ کوئی اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے. اس ٹائم ان کی حالت بہت زیادہ تشویشناک تھی. اس کے بعد ان کو ہاسپٹل فوری ریسکیو کیا گیا تھا، لیکن وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ان کی راستے میں ڈیتھ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے. جبکہ موٹر سائیکل سوار جو تھا وہ زخمی ہوا تھا، وہی والی بات جن کا میں نے بتایا کہ ان کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. یہ سارا ایف آئی آر کا متن میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ میں بتاتی ہوں کہ ایف آئی آر میں دفعات کون سی لگائی گئی ہیں. 322 لگائی گئی ہے، یعنی قتل بالسبب. اس کے اندر کون کون سی اور دفعات ہوتی ہیں، جیسے لائسنس کا نہ ہونا، تیز رفتاری ایک وجہ ہوتی ہے، دوسرا غفلت کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں. اس میں کافی ساری دفعات ایڈ کی جاتی ہے، لیکن جو اس میں مین دفعہ ہے وہ 322 کی بتائی جا رہی ہے. یہ سب نان بیلیبل آفینس لگائے گئے ہیں، مگر انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں نا، اذلان صاحب کو تو گرفتار کیا ہی نہیں گیا ہے اس ٹائم تک. پولیس کے کردار کی بھی یہاں پہ بات کر لیتے ہیں. ٹریفک پولیس سب سے پہلے یہاں پر اس انسیڈنٹ میں انٹری مارتی ہے، اور آ کے جیسے عموماً اگر آپ میں سے جو لوگ زیادہ تر ڈرائیونگ کرتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ چھوٹے سے اگر بڑے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، چھوٹے ایکسیڈنٹ میں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے نا کہ کس گاڑی کا پہلے جانے کا راستہ تھا، کس گاڑی نے سائٹ پہ ہٹ کیا ہے، بیک پہ ہٹ کیا ہے، پوری گاڑی ہٹ ہوئی ہے. اس طرح ایک پورا نقشہ تیار کیا جاتا ہے. تو ٹریفک پولیس نے آ کے بالکل اسی طرح نقشہ تیار کیا، اور ٹریفک پولیس اہلکاروں کا بھی یہی کہنا تھا اس موقع پر. جو عینی شاہدین بھی یہ بتاتے ہیں کہ اس میں غلطی جیپ والے کی ہی تھی. سگنل بند تھا اور جیپ والے نے غلط ہٹ کیا، بلکہ اوور سپیڈنگ سب سے بڑی وجہ بنی کہ گاڑی ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پہلے ایک ہٹ ہوا، اس کے بعد وہ سیکنڈ ہٹ ہوا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے سارے انسیڈنٹ کی بھی بات کر لی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کشمالہ طارق کدھر ہیں، کشمالہ طارق کے شوہر کدھر ہیں، کشمالہ طارق کا بیٹا کدھر ہے، گاڑی کون ڈرائیو کر رہا تھا، کشمالہ طارق کے ڈرائیور کا کیا قصہ ہے، تو اور جو گورنمنٹ پلیٹ والی گاڑی تھی وہ آخر کدھر گئی. تو جی ہوتا کچھ یوں ہے کہ مبینہ طور پر ابھی شاید میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ بہت ڈری ڈری سی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ایک پہلا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ڈری ڈری سی سٹیٹمنٹس آ رہی ہے جس میں کشمالہ طارق کے بیٹے کا نام لینے سے لوگ ڈر رہے ہیں، کیونکہ عینی شاہدین تو آبویسلی موجود تھے نا. جب گاڑی چلتی ہے تو آس پاس کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا، یا چوک پہ کھڑے ہوئے لوگوں، وہاں بھی تو اتنے سارے عینی شاہدین تھے، کسی کو تو پتہ ہوگا کہ ڈرائیو کون کر رہا تھا. آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا، ایک ڈرائیور تھا یا کشمالہ طارق کا بیٹا تھا. کشمالہ طارق کا بیٹے کو ویڈیو فوٹیجز کے اندر ہم نے دیکھا بھی ہے. بٹ اینی ویز ابھی سی سی ٹی وی فوٹیجز اس بات کے آنا باقی ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کون موجود تھا. اب ہم ڈرائیونگ کے پوائنٹ سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں. اب ہم اگلی بات کرتے ہیں، کشمالہ طارق کدھر گئی. سین میں نظر تو آتی ہیں، گاڑی سے تو اترتی ہیں، کشمالہ طارق کے شوہر بھی اترتے ہیں، اذلان بھی اترتا ہے. اذلان کی تو باقاعدہ سٹیٹمنٹس بھی سامنے آئی ہیں کہ سامنے سے ہٹ جاؤ اور قریب مت آؤ. تو کشمالہ طارق کدھر گئی؟ ایکچولی جس گاڑی نے ہٹ کیا تھا اس گاڑی کے اندر شیخ وقاص بھی موجود تھے، اذلان بھی موجود تھا اور کشمالہ طارق بھی موجود تھیں. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بہت زیادہ سیریس ہو گیا ہے تو وہ اپنی گاڑی سے اترے ہیں. فوٹیج کے اندر انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کے لیے اچھی قسمت تھی اور بہت سارے ان لوگوں کے لیے انفارچونیٹ ہو گیا کہ اذلان لائم لائٹ میں آ گیا. ورنہ اسی ٹائم کشمالہ طارق اتری ہیں اس گاڑی سے، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی ہیں. جا کے انہوں نے ایک گاڑی اور ایک ڈرائیور جائے وقوع پر چھوڑا ہے، جس کو ڈرائیور جو فیاض ہے، جس کا نام آ رہا ہے، اس کو تھانے منتقل کیا گیا ہے اور وہ اس ٹائم بھی تھانے میں موجود ہے. جبکہ اذلان، کشمالہ طارق اور شیخ وقاص یہ لوگ موقع سے فرار ہو گئے. ان لوگوں کو نہ آپ ان کے چہروں پر ندامت دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ ان کو کسی کی مدد کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. یہ لوگ طاقت کا نشہ، حیثیت کا نشہ، تکبر، غرور، رونت، اس چیز سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. ان کو کیا پتہ، ان کے لیے تو یہ کیڑے مکوڑے ہیں.
ہم لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں نا ان کے لیے. ہم ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے, ہم ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اور اگر کیا نام ہے, ابھی آپ نے تازہ ترین اپڈیٹ دیکھی ہوگی کہ بیل بفور اریسٹ ہو چکی ہے, یعنی ضمانت قبل از گرفتاری ہو چکی ہے. اذلان کی گرفتار بھی نہیں کیا گیا اور 50,000 مچلکوں کے عوض ان کو چھوڑ دیا گیا. یہ تو حیثیت ہے آپ کی اور میری کہ ہم لوگ اگر روڈ پہ مر جائیں گے تو ہمارے لیے تو قصاص میں یہ 50,000 روپے پڑے ہوئے نا, یہی ملیں گے نا. تو اپنی وہ میں یہ پاکستان کو, اس میں پاکستان کے لیے کوئی برائی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں کہنا ہے. یہ بہت ناشکرہ بنے کہ ہم اس میں پاکستان کو برا کریں. ہاں اس کے اندر بہت زیادہ پازیٹیو رول ہو سکتا تھا کہ اس میں جو مرنے والے ہیں ان کے لواحقین کی مدیت میں یہ FIR درج ہوئی. اس کے بجائے اب جبکہ ریاست کو یہ پتہ ہے, پولیس کو یہ پتہ ہے, عوام کو یہ پتہ ہے کہ ان معصوموں کو تو خریدا جا سکتا ہے نا. ریاست کا یہ رول ہونا چاہیے تھا کہ ریاست کو مدعی بننا چاہیے تھا اس کیس کے اندر, تاکہ نہ وہ بک سکتی اور نہ وہ سٹیپ بیک ہو سکتی اپنے سارے فیصلوں سے, اور اس فیصلے کو منطقی انجام تک پہنچاتی. پہلے تو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اس چیز پہ ریاست کو, ریاستی اداروں کو سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے تھا. ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں جو 73-74 سال کا پاکستان ہو گیا, ایک بھی پریسیڈنٹ ایسا سیٹ نہیں ہوا کہ جس میں بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہو اور اس طرح کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا ہو. میں ایک باقاعدہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو کروں گی اپنی 2nd اور 3rd ایپیسوڈ کے بعد کہ کس طرح پاکستان میں یہ افسر شاہی پروٹوکول جو ہے یہ عام معصوم غریب لوگوں کی, جو محنت کرنے والا طبقہ ہوتا ہے, جو ایک ایک روپیہ محنت کر کے کماتا ہے, کس طرح اپنے گھر والوں کو. اب یہ 4 بچے جو تھے یہ اپنے گھر والوں کا سرمایہ نہیں تھے کیا؟ تکلیف نہیں ہو رہی دیکھ کے؟ 4 جوان بچے تھے, کتنی کچھ سوچ کے آئے تھے نا, کانسٹیبل کا امتحان دینے آئے تھے تو کیا تھا, آپ کی ریاست کا ہی حصہ بننے والے تھے. یہ بہت تکلیف ہو رہی ہے, یہ ویڈیو کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے گھر کا کوئی فیملی ممبر چلا گیا ہے. مجھے اپنا آپ فیل ہو رہا ہے. میں سارا دن روڈ پہ گاڑی دوڑاتی ہوں, میرے 1000 کام ہوتے ہیں. مجھے تو یہ خوف ہو رہا ہے کہ میں آج ہوں کل نہیں, اور ظاہری بات ہے جو ڈرائیورز عموماً ہوتے ہیں ان کی اللہ معاف کرے اسی طرح کی حادثوں میں ہی وفات ہوتی ہے. اللہ میاں اچھے چلتے ہاتھ پیر سب کو اٹھائے, اس طرح کی ناگہانی موت نہ دے. لیکن بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ ویڈیو کرتے ہوئے. میں نے سوچا تھا کہ اس کے اندر جو کشمالہ طارق نے ایک ٹھکوسلا قسم کی ایک نیوز کانفرنس کی ہے بحالت مجبوری, ناک پتہ نہیں کیا ہے وہ لگی ہوگی, آبویسلی چوٹ لگی ہوگی, کیونکہ عینی شاہدین یہ بھی بتاتے ہیں کہ اذلان کے ہونٹوں کے اوپر بھی چوٹ لگی ہے. اور شیخ وقاص بھی اس ٹائم شفا کے اندر ایڈمٹ ہیں, وہاں پہ پولیس کی نفری بھی تعینات ہے. ان کو تھوڑا سا سائیکولوجیکل سننے میں آیا ہے, فزیکل تو اس طرح وہ ہٹ نہیں ہوئے, نہ ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے, نہ ہی وہ زخمی ہوئے ہیں. وہ سائیکولوجیکلی اپنے اعصاب کے اوپر وہ چیز لے گئے, کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ لاشتی خون تھا. کیونکہ جس طرح گاڑی نے ہٹ کیا, آپ کو پتہ ہے جو آخری بندہ جو لاش تھی جیپ, اس کو تقریباً 200 میٹر آگے تک ہائی وے تک گھسیٹ کے لے گئی. آپ جسٹ امیجن. میں آج وہاں سے سری نگر ہائی وے سے گزری, میں نے وہاں پہ خون پڑا ہوا روڈ پہ دیکھا ہے. مجھ سے گاڑی ڈرائیو نہیں ہو رہی تھی, تو اٹ واز کوائٹ شاکنگ فار می. آپ کو اپنی موت ایک لمحے کے لیے یاد آ جاتی ہے. اینی ویز اس کے حوالے سے میں اگلی ایپیسوڈ بھی کروں گی جس میں کشمالہ طارق کے اوپر بات ہوگی, اور اذلان کا فون بن جا رہا ہے, اس کی ضمانت قبل از گرفتاری ہو چکی ہے, اور 50,000 کے مچلکوں کے عوض اس کی جان چھٹ چکی ہے. ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت ساری ایسی ڈیٹیلز ہوں گی جو میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گی. ٹل دین ٹیک کیئر اور کیپ واچنگ می. اللہ حافظ.